लतीफ़ के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं थी, एक दोस्त ने जवाब दिया। उसे हिंदुओं ने कत्ल किया है या लड़की के बाप ने कत्ल करवाया है। ये जहन में रखें कि उनकी मोहब्बत और मुलाकातें ढकी छुपी नहीं थी। लड़की का बाप कोई बड़ा लीडर तो नहीं है, दूसरे दोस्त ने कहा, लेकिन सियासत में उसका मुकाम ज़रा ऊंचा है और वो हिंदू महासभाई है। महासभाई का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हुए। यूं तो हर हिंदू हर मुसलमान का दुश्मन है, लेकिन महासभाई तो एलानिया मुसलमानों के कत्ल की बातें करते हैं। मुसलमानों के मामले में महासभाई इंतहा पसंद हैं। इंस्पेक्टर एंड्रयू भी महासभाइयों को अच्छी तरह जानता था। हम दोनों के सामने ये शक ज्यादा पुख्ता होकर आ गया कि कत्ल का बाइस यही लड़की है और कातिल हिंदू हैं। ये शक पुख्ता हो जाने के बावजूद हमने इसी शक को जहन में न रखा। कातिल कोई और भी हो सकता था। हम इन दोनों दोस्तों को और ज्यादा कुरेदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक और शक पैदा कर दिया। ये बात लड़की ने मकतूल को तफसीलन बताई थी और मकतूल ने अपने उन दोस्तों को बता दी थी। बात यह थी कि लड़की का एक मंगेतर था। उनकी मंगनी कई साल पहले हो चुकी थी और शादी इसलिए मुलतवी हुई कि लड़की बीए कर ले, लेकिन बीए कर लेने के बाद भी शादी ना हुई। लड़की ने मकतूल को बताया था कि लड़की को यह मंगेतर ना सिर्फ ये कि पसंद नहीं, बल्कि उसे बहुत बुरा लगता था। फिर ये वजह पैदा हो गई कि लड़की मकतूल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मंगेतर का हुलिया ये बताया गया कि पक्का कारोबारी आदमी था और जिस्म मोटा और पेट बड़ा हुआ और चेहरे से भी भद्दा और फजूल सी सूरत का आदमी था। तिबन भी खालिस कारोबारी हिंदू था। इन दोस्तों के बयान के मुताबिक लड़की ने मकतूल को बताया था कि उसने एक रोज़ मंगेतर को किसी जगह इत्तफाकिया आमने सामने आ जाने पर साफ कह दिया कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगी और वो कोई अपना इंतज़ाम कर ले। ये मंगेतर तो एक जिस्मानी लिहाज से उसे भैंसा लगता था और वो अपने आप को गुंडा और बदमाश भी समझता था और इसी कुमाश के दो तीन आदमियों के साथ उसका दोस्ताना था। गालिबन शराब भी पीता था। उसके मुतल्लिक हमने अपने खुफिया ज़राए से मालूम कर लेना था। अभी हम इन दोनों लड़कों की रिपोर्ट ले रहे थे। लड़के ये ना बता सके कि मंगेतर को पता चल गया था या नहीं कि लड़की मकतूल को चाहती है और उससे मिलती रहती है। बहरहाल ये मंगेतर हमारा एक और मुश्तबा था। रात हो गई थी। इन दोनों लड़कों को हमने जैसे निचोड़ ही लिया था। इन्होंने कोई बात छुपाई नहीं और पूरा पूरा ताउन किया। इन्हें हमने घर पहुंचा दिया। दिन के वक्त हमने थानेदार हरचरण दास को फोन पर कहा था कि कल सुबह मौके के वो तीनों गवाह हमारे पास भेज दे। हम मकतूल की हॉकी टीम के तमाम खिलाड़ियों से पूछगछ करना चाहते थे। मकतूल के उन दो दोस्तों के साथ बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हॉकी की टीम हर रोज़ 4 बजे या उससे ज़रा बाद ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आती है। हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि अगले रोज़ शाम को वहीं ग्राउंड में चले जाएंगे। अगले रोज़ हम अपने हेडक्वार्टर में गए तो मौके के तीनों गवाह पहले से वहां मौजूद थे और सब इंस्पेक्टर हरचरण दास भी हमारे इंतजार में बैठा था। मुझे बाजू से पकड़कर अलग बरामदे में ले गया। वो तो मिन्नत समाजत पर उतर आया था। कहता था कि मैं उसका ख्याल रखूं। उसे अपनी फरेबकारी का एहसास हो गया था। मेरा और इंस्पेक्टर एंड्रयू का ये शक सही साबित हुआ कि हरचरण दानिस्ता तफ्तीश में गड़बड़ कर रहा है ताकि हिंदुओं पर या लड़की के महासभाई बाप पर शक न हो और वो पकड़े ना जाएं। उसे मालूम था कि सीआईए के पास जो तफ्तीश जाती है वो दूध अलग और पानी अलग कर दिया करती है। वो मेरी मिन्नत कर रहा था कि मैं अपनी तफ्तीश करूं और ये जाहिर ना करूं कि उससे कोई कोताही दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर हुई थी। हरचरण दास मकार और अय्यार हिंदू था। वो एक मुसलमान नौजवान के कत्ल की वारदात गोल कर रहा था। मैंने पक्का इरादा कर रखा था कि उसके खिलाफ तो हम रिपोर्ट जरूर ही लिखेंगे। इंस्पेक्टर एंड्रयू तो और ही ज्यादा गुस्से में था। बहरहाल हरचरण को मैंने झूठी तसल्लियां और दी और कहा कि उसे सजा दिलवाकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करूंगा। उसने कहा कि मैं उसे पर्दा डाले रखूं तो वो मेरी कुछ खिदमत भी कर देगा। इसका मतलब रिश्वत से था। मैंने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपकी दी और झूठा वादा किया कि मैं बगैर किसी खिदमत के उसे बचाए रखूंगा। झूठे के साथ बेहतरीन रवैया भी यही हो सकता है कि उसके साथ झूठ बोला जाए। हमने मौके के 3 गवाहों को इकट्ठे ही बिठा लिया था। उनमें 2 हिंदू थे और एक मुसलमान। ये मैं पहले बता चुका हूं कि उन तीनों ने पहले रोज थाने में क्या बयान दिया था। ये हमें थाने से मालूम हो चुका था और फाइल में भी मौजूद था। फिर भी हमने उन्हें कहा कि वो याद करके और जहन पर जोर देकर बताएं कि उन्होंने मकतूल को किस तरह कत्ल होते देखा था।
انہوں نے بالکل وہی بیان دیا جو وہ پہلے دے چکے تھے۔ میں نے اور انسپیکٹر اینڈریو نے کئی سوالات پوچھے اور بہت کریدا، جسے بال کی کھال اتارنا کہتے ہیں، انہوں نے کوئی نئی بات نہ بتائی۔ میں نے ان قاتلوں کی شناخت کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دونوں نے اپنے منہ اور ناک رومالوں سے اس طرح ڈھانپ رکھے تھے کہ رومال چہروں پر بندھے ہوئے تھے۔ شناخت نہ کر سکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ دور تھے اور صبح کی روشنی ابھی سفید نہیں ہوئی تھی۔ یہی نظر آتا تھا کہ دو آدمی ایک آدمی کو مار پیٹ رہے ہیں اور وہ بھاگے جا رہے ہیں، اور دور تانگا کھڑا ہے۔ حملہ آور جب تانگے کی طرف بھاگ رہے تھے تو یہ تینوں اور کچھ آدمی بھی مقتول کی طرف دوڑے۔ اس طرح یہ تینوں قریب آ گئے اور وہاں سے تانگے اور گھوڑے کو اتنی اچھی طرح دیکھ لیا کہ تانگے کا رنگ اور گھوڑے کا رنگ بھی انہیں ٹھیک نظر آیا، لیکن تانگے میں جو آدمی بیٹھا تھا اس کا چہرہ سامنے نہیں تھا۔ ان سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میرے ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہرچرن داس نے انہیں پھر کبھی تھانے بلایا ہی نہیں تھا، تینوں کو ہم نے فارغ کر دیا۔ تانگے اور گھوڑے کی نہایت اچھی اور واضح نشانیاں مل گئی تھیں۔ یہ کسی کا پرائیویٹ تانگا تھا۔ دلی جیسے بڑے شہر میں ایک خاص رنگ کے تانگے کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ تانگا کرائے کے لیے لیا ہو یا پرائیویٹ، اس کا لائسنس بنوانا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں کاریں بہت ہی کم تھیں اور بعض امیر لوگ اپنے پرائیویٹ تانگے رکھ لیتے تھے اور ان کے باقاعدہ لائسنس بنوائے جاتے تھے۔ ہم دونوں نے اس سلسلے میں یہ کارروائی کی کہ میونسپل کارپوریشن کے اس دفتر میں چلے گئے جہاں سے تانگوں کے لائسنس بنوائے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا تو فوراً تمام ریکارڈ ہمارے آگے رکھ دیا گیا۔ میں نے متعلقہ اہلکار سے کہا کہ وہ پرائیویٹ تانگوں کا ریکارڈ دکھائے۔ وہ دیکھا تو کل 60 یا غالباً 65 پرائیویٹ تانگے لائسنس یافتہ تھے۔ میں نے یہ سارا ریکارڈ چیک کیا۔ میں دیکھ یہ رہا تھا کہ سنگیتا کے باپ کا پرائیویٹ تانگا ہے یا نہیں۔ اس ریکارڈ میں اس کا نام نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوؤں کے نام پر بہت ہی کم تانگے تھے، زیادہ تر مسلمانوں کے نام تھے، یا چند ایک پارسی تھے یا انگریز یا اینگلو انڈین تھے۔ مشکل یہ پیدا ہو رہی تھی کہ اس ریکارڈ میں تانگے کی اتنی ہی تفصیل تھی کہ یہ تانگا کرائے کے لیے چلایا جا رہا ہے یا پرائیویٹ ہے۔ اس میں تانگے کے رنگ اور قسم اور گھوڑے کی کوئی نشانی نہیں دی گئی تھی۔ ان تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بہرحال یہ اطمینان ہو گیا کہ ریکارڈ موجود ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ وہاں سے اٹھے اور ہم ٹریفک پولیس کے ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ ایک ایس پی سے ملے، خوش قسمتی سے وہ انگریز تھا۔ انسپیکٹر اینڈریو نے اسے واردات سنا کر بتایا کہ قاتل ایک پرائیویٹ تانگے میں بیٹھ کر بھاگے تھے۔ تانگے اور گھوڑے کے رنگ بھی بتائے۔ اس انگریز ایس پی نے کہا کہ وہ تمام ٹریفک پولیس کو یہ حکم دے گا کہ اس رنگ کا تانگا اور اس رنگ کا گھوڑا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ میرا خیال یہ تھا اور اینڈریو کی بھی یہی رائے تھی کہ قاتل اگر عقل مند ہوئے تو وہ اس تانگے اور گھوڑے کو کچھ عرصے باہر نہیں لائیں گے۔ ہمیں اس کے باوجود ملزم کا سراغ لگانا تھا۔ یہ تفتیش ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ میں آپ کو سنا تو رہا ہوں مگر پتہ چل رہا ہے کہ کچھ باتیں چھوڑتا جا رہا ہوں۔ مثلاً اپنے دفتر میں آ کر جب ہم میونسپل کارپوریشن کے دفتر کو چلے تھے تو اس سے پہلے اپنے 2 مخبروں کو بلوایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ سنگیتا کے منگیتر کے متعلق تفصیلات فراہم کریں۔ ایسی ہی کچھ اور چھوٹی چھوٹی کارروائیاں تھیں جن کا میں ذکر نہیں کر رہا۔ اسی روز شام 4 بجے کے بعد ہم دونوں انسپیکٹر ہاکی گراؤنڈ میں چلے گئے۔ بہت سے لڑکے ہاکی کھیل رہے تھے۔ ہم دونوں پرائیویٹ کپڑوں میں تھے۔ ہمارے پاس اپنے کارڈ تو تھے، پھر بھی ہم ایک باوردی ہیڈ کانسٹیبل اور 3 باوردی کانسٹیبلوں کو ساتھ لیتے گئے، جس سے ہمارا مطلب یہ تھا کہ پولیس کا کچھ روب ہو۔ پاکستان اور بھارت کے لوگ پولیس کی وردی سے مرعوب ہوتے ہیں۔ ہم نے کھیل رکوا دیا اور مقتول کی ٹیم کے لڑکوں کو اپنے پاس بلایا۔ تمام لڑکے پڑھے لکھے تھے۔ ہم نے ان پر کوئی روب نہ جھاڑا بلکہ با اخلاق طریقے سے اپنا تعارف کروا کر انہیں اپنے کارڈ بھی دکھا دیے۔ انہیں کہا کہ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ تمام لڑکے کنی کترانی کے بجائے تعاون کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹیم کا کیپٹن ایک جوان سال ہندو تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہم جیسا کہیں گے وہ ویسا ہی کریں گے اور ہم انہیں بتائیں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کل صبح 9 بجے CIA کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں۔ انہیں دفتر کا اتا پتہ اور محلے وقوع بتا دیا۔ ابھی ہم سنگیتا اور اس کے باپ کو نہیں چھیڑنا چاہتے تھے، پہلے ان کے لیے مضبوط جال تیار کرنا ضروری تھا۔ ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں جا کر اپنے مخبری کے نظام کو ایک لائن دے کر مصروف کر دیا اور کچھ ہدایات دے دیں۔ اگلی صبح ہاکی ٹیم کے 13-14 لڑکے آ گئے۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی عمریں کم سے کم 18-19 سال اور زیادہ سے زیادہ 25-26 سال تھیں۔ ان کا کیپٹن 25-26 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ یہ شخص مجھے کچھ زیادہ ہی اچھا اور عقل والا لگتا تھا۔
ٹیم میں ایک سکھ تھا، 5-6 مسلمان تھے، باقی سب ہندو تھے۔ ہم نے سب کو الگ الگ اپنے تفتیشی کمرے میں بٹھایا اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں یہ بتانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ ہر ایک سے ہم نے کیا پوچھا اور اس نے کیا جواب دیا اور کیا بیان دیا۔ ان سے کوئی سراغ والی بات معلوم نہ ہو سکی۔ یہ تصدیق ہو گئی کہ مقتول لڑنے جھگڑنے والا لڑکا نہیں تھا۔ البتہ کسی کی مدد کرنے کو کسی سے ٹکر لینی پڑتی تو پھر مقتول یہ لحاظ نہیں کرتا تھا کہ مد مقابل کوئی چھوٹا آدمی ہے یا کتنی بڑی حیثیت والا ہے۔ یہ سن کر میں نے تقریباً ہر لڑکے سے پوچھا تھا کہ قتل سے کچھ دن پہلے مقتول کی کسی بڑی حیثیت والے آدمی کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہوئی تھی؟ سب نے یہی ایک جواب دیا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ سب نے بتایا کہ مقتول بڑے اچھے خاندان کا لڑکا تھا اور اس کا اخلاق اونچے خاندان والا ہی تھا۔ ہنسی مذاق اور زندہ دلی اس کی فطرت میں شامل تھی۔ 2 مسلمان لڑکوں نے بتایا کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ مقتول کے مراسم تھے اور جہاں کہیں میچ ہوتا تھا لڑکی وہاں موجود ہوتی تھی۔ اس سے زیادہ یہ لڑکے کچھ نہ بتا سکے۔ ٹیم کے کیپٹن کو میں نے سب سے آخر میں رکھا ہوا تھا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے توقع تھی کہ اس سے کوئی خاص بات معلوم ہو جائے گی۔ اس سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ مقتول کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کچھ زیادہ ہی جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سنگیتا نام کی ایک ہندو لڑکی مقتول سے محبت کرتی ہے اور ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ شخص جس کا نام رمیش تھا اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتا سکا، جو ہم پہلے ہی زیادہ تفصیل سے سن چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ عقل والا لگتا ہے، آخر اس نے کوئی تو رائے قائم کی ہوگی کہ قاتل کون ہے۔ ہوں تو میں بھی ہندو ہی، اس نے کہا، لیکن میں اور میرا خاندان بھی نام کے ہندو ہیں۔ میرا باپ فوج میں کرنل ہے اور وہ باہر کے 2-3 ملکوں میں رہ چکا ہے۔ پوری طرح روشن خیال آدمی ہے اور ہم میں ہندوؤں والی کوئی خصلت نہیں پائی جاتی۔ ہمارا باپ کسی مذہب کا پابند نہیں اور پوری طرح روشن خیال ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ قاتل کون ہے، لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں کہ قاتل ہندو ہیں۔ سنگیتا نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی سزا لطیف کو ملی کہ اسے قتل ہی کر دیا گیا۔ ہندو قوم بڑی ہی تنگ نظر قوم ہے۔ سنگیتا کا باپ تو براہمن ہے اور دوسرے مہا سبھائی ہے۔ اسے پتا چل گیا ہوگا اور اس نے لڑکے کو ہی دنیا سے اٹھوا دیا جس کے پیچھے اس کی بیٹی مسلمان ہو رہی تھی۔ میں نے لطیف کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہ لے اور اس لڑکی سے پیچھا چھڑا لے، لیکن ان کی محبت ان کے دلوں میں اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اس نے میری وارننگ کی پرواہ نہ کی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ سنگیتا کا باپ ایسا کٹر براہمن ہے کہ اس کی بیٹی اس کی بات نہیں مانے گی تو اسے بھی قتل کروا دے گا۔ پھر لطیف کا دوسرا بڑا دشمن سنگیتا کا منگیتر تھا۔ میں ان لوگوں کے کچھ قریب ہوں یا قریب سے جانتا ہوں۔ منگیتر کو سنگیتا نے کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ منگیتر نے سنگیتا کے ماں باپ کو یہ بات بتائی تھی یا نہیں۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ سنگیتا کے اس منگیتر کے ساتھ گپ شپ لگا کر معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا رد عمل کیا تھا۔ ایسا تو یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ اندر کی کوئی بات بتا دے گا، لیکن مجھے کچھ پتا چلا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کے بعد رمیش نے اپنی روشن خیالی کی بات شروع کر دی، جو مختصراً یوں ہے کہ اسے اگر کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگی تو وہ سیدھا اس کے ماں باپ سے ملے گا اور کہے گا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اور اگر اس کی سگی بہن کو کوئی مسلمان اچھا لگا تو بلکہ میرا باپ بھی اسے کہے گا کہ جاؤ مسلمان ہو جاؤ اور اس کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ دراصل یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہندو بہت ہی تنگ نظر ہوتے ہیں اور وہ خود ہندو ہوتے ہوئے بھی کشادہ ظرف ہے۔ اب ہم اس واردات اور تفتیش کے بڑے کرداروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سنگیتا کو شامل تفتیش کرنا ضروری تھا، لیکن ہم شہادت اکٹھی کر رہے تھے۔ شہادت اتنی تو نہ مل سکی جتنی مطلوب تھی، لیکن اس لڑکی کو بلانا مزید ملتوی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لیا تھا۔ اگلے روز یا شاید اس سے اگلے روز اپنے ایک ASI کو بھیجا اور وہ اس لڑکی کو ساتھ لے آیا۔ ہمیں یہ سہولت حاصل تھی کہ ہمارے محکمے میں جیپیں اور دوسری گاڑیاں بھی تھیں۔ ASI کو جیپ میں بھیجا اور 1 گھنٹے سے پہلے سنگیتا آ گئی اور اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ ہمارے آفس میں پہنچ کر باپ نے لڑکی کو باہر بٹھایا اور خود اندر آ گیا۔ اس نے ہمیں اپنا تعارف کرایا اور بڑے رعبدار لہجے میں پوچھا کہ ہم نے اس کی بیٹی کو کیوں بلایا ہے۔ انسپیکٹر اینڈریو نے پہلے کہہ دیا تھا کہ لڑکی اکیلی نہیں آئے گی، اس کا باپ یا کوئی بھائی اس کے ساتھ ضرور آئے گا۔ اینڈریو نے جانے کیا سوچ کر کہا تھا کہ اس کے ساتھ اگر باپ آیا تو میں ہی بات کروں گا۔ وہی ہوا، لڑکی کے ساتھ باپ آ گیا اور جب وہ اندر آیا تو انسپیکٹر اینڈریو لا تعلق سا ہو کر الگ بیٹھا رہا۔ میں نے پہلے تو اس شخص کی ڈیل ڈول اور سراپا دیکھا۔ وہ سفید کرتے میں ملبوس تھا، نیچے ہندوؤں والی سفید دھوتی تھی اور سر پر ہندوؤں والی ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔
شکل و صورت سے وہ صاحب حیثیت لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا تھا کہ اس کی بیٹی کو کیوں بلایا گیا ہے۔ مہاراج، میں نے کہا، ہم نے آپ کی بیٹی کو بلایا ہے، آپ کو نہیں۔ باہر نکل جائیں اور اپنی بیٹی کو بھیج دیں۔ میں نے رسمن بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ ایک تو میرے دل میں اس کی نفرت بھری ہوئی تھی، دوسرے یہ کہ اسے ہم نے بلایا ہی نہیں تھا اور وہ روب جھاڑنے آ گیا تھا۔ دیکھیے نا صاحب، اب کہ اس نے اپنا روب ذرا کم کر کے کہا، میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ بجا طور پر خیال آتا ہے کہ لڑکی کو پولیس نے طلب کیا ہے تو میں جا کر معلوم کروں کہ بات کیا ہے۔ لالا جی مہاراج، میں نے ذرا طنزیہ انداز میں کہا، ایک انسان کا بچہ قتل ہو گیا ہے۔ یہ کیس تھانے سے ہٹا کر کرائمز برانچ کے حوالے برائے تفتیش کیا گیا ہے۔ اس کی آخر کوئی وجہ ہے۔ آپ پڑھے لکھے اور ذمہ دار آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں ورنہ ہم تعاون لینا جانتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی عزت اور آبرو کے ذمہ دار ہم ہیں۔ جتنی دیر وہ ہمارے ساتھ رہے گی آپ بڑے شوق سے باہر بیٹھے رہیں، اور جب ہم اجازت دیں تو بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ میرے ہندوستانی بھائی ہیں۔ اس نے ہندوؤں والی منافقت کو پیار میں چھپانے کے لیے کہا اور میرے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنکھ سے ہلکا سا اشارہ اینڈریو کی طرف کر کے آہستہ سے بولا، یہ گورا اردو تو نہیں جانتا ہوگا؟ نہیں، میں نے جھوٹ بولا، یہ صرف انگریزی بولتا اور سمجھتا ہے، اردو کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انسپیکٹر اینڈریو روانی سے اردو بولتا اور سمجھتا تھا اور مجھ سے پنجابی بول چال بھی سیکھ رہا تھا۔ سنگیتا کے باپ نے میری بات کو سچ سمجھ کر چاپلوسی شروع کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا آخر مطلب کیا ہے۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کی بیٹی کو شامل تفتیش نہ کیا جائے، جو میں مان نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اس انگریز انسپیکٹر کو میں کسی طرح سمجھا دوں اور وہ مجھے کچھ رشوت دے دے گا اور میں اس کی بیٹی کو باہر ہی سے چھٹی کروا دوں۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ اینڈریو نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا اور بناوٹی غصے سے کہا، اسے کہو باہر نکل جائے اور لڑکی کو اندر بھیج دے۔ میں نے سنگیتا کے باپ سے کہا کہ وہ فوراً باہر چلا جائے ورنہ یہ انگریز انسپیکٹر اس کی بے عزتی کر کے اس کو باہر نکال دے گا۔ لالا بڑی تیزی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مجھے اس پر شک ہے، اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں نہ بول پڑتا تو یہ تمہارے ہاتھ میں کچھ رقم دے دیتا۔ تم نے یہ اچھا مذاق کیا ہے کہ میں اردو نہیں جانتا۔ ہم ہنس رہے تھے کہ ایک بڑی ہی حسین اور بڑی ہی دلکش جسم والی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں بڑی جاذبیت تو تھی ہی، میں اس کے جسم کے ساخت سے زیادہ متاثر ہوا۔ بڑا موزوں قد اور جسم کی بناوٹ میں ایک خاص کشش تھی۔ اسے ہم نے اپنے پاس بٹھا لیا اور میں نے کہا کہ وہ دل سے گھبراہٹ اور خوف نکال دے اور بالکل فری ہو کر بات سنے اور کرے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اس پر کوئی الزام نہیں، کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ انسپیکٹر اینڈریو نے میری طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے سر اوپر نیچے نہایت آہستہ سے ہلایا تو اینڈریو اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس لڑکی سے اکیلے میں بات کروں۔ اینڈریو کے ساتھ میں نے اس سے پہلے کچھ وارداتوں کی تفتیش کی تھی، اس لیے وہ میرا سٹائل سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنگیتا جیسے گواہ یا مشتبہ سے میں ہی راز کی بات اگلوا سکتا ہوں۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ اینڈریو مجھے سنگیتا کے ساتھ اکیلا چھوڑ دے۔ آپ مجھ سے کس سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سنگیتا نے ذرا دبی دبی آواز میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا ایک کلاس فیلو قتل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، تم جانتی ہو، اس کا نام لطیف تھا۔ میں کسی لطیف کو نہیں جانتی، سنگیتا نے کہا۔ جسے میں جانتی ہی نہیں اس کے قتل کے متعلق میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔